अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग ने सूरह बकरा की आयत नंबर 25 की थी। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 26 यानी 26वीं आयत करेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा ला यस्तही अन यज़रिबा मसलन मा बऊज़तन फमा फ़ौक़हा फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम वअम्मल्लज़ीना कफ़रू फ़यक़ूलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फ़ासिक़ीन। यहाँ पर अल्लाह मच्छर या इससे भी ज़्यादा छोटी चीज़ की मिसाल पेश करने से ज़रा नहीं शर्माता। बस जो लोग ईमान ला चुके हैं वो जानते हैं कि ये मिसाल उनके परवरदिगार की जानिब से बरहक है, लेकिन कुफ्र इख्तियार करने वाले कहते रहेंगे कि इस मिसाल से अल्लाह का क्या मकसद है। अल्लाह इससे बहुत सौ को गुमराह कर देता है और बहुत सौ को हिदायत करता है, और वो इसके ज़रिए सिर्फ बदआमाल लोगों को गुमराही में डालता है। यहाँ पर अल्लाह ने एक छोटी से मच्छर की मिसाल दी है, मगर मच्छर की खिलकत में भी हमको गौर व फिक्र करने को कहा गया है। लोगों ने कहा कि सूरा किसको कहते हैं। ये हम लोग ने सूरह ये जो हम लोग की इसमें चल रही है तो 16 नंबर या 15 नंबर में इसको बताया गया है कि सूरा कहते हैं बुलंद मकाम को, बुलंद इमारत, बुलंद दीवार। तो यहाँ पर सूरा जो कहा गया पुरानी सूरतों में तो बहुत ज़्यादा बुलंद पाया मतालिब पाए जाते हैं कि ये जो है ना तो आम इंसानों की इस्तिताअत नहीं उसको समझने की। इसमें बहुत ज़्यादा गहराई है, इसमें अक्ल व फ़हम का इस्तेमाल है। तो साहिबान अक्ल इसमें गौर व फिक्र करते हैं। ऐसे ऐसे सूरों में बातें हिकमत आमेज़ बातें हैं, इसलिए इन्हें सूरा कहा गया है। अब यहाँ पर हम लोग ने इन्नल्लाहा ला यस्तही, ताही इसका रूट वर्ड है हया, यानी हया, शर्म, वो असर जो किसी नामुनासिब अमल के सरजद होने से पैदा होता है। यानी कि हमने कभी कभी कोई ऐसा काम हमसे हो जाता है कि हम शर्मिंदा हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं यस्तही। तो खुदा शर्म नहीं कर सकता है, खुदा हमारी तरह नहीं है, खुदा खालिक है। लिहाजा खुदा की शर्म से मुराद शर्म का लाजमा है, यानी ये बता रहे कि मुझे शर्म नहीं आती, मगर ये हम जैसे लोगों के हिसाब से नहीं है ये। यानी अगर कोई किसी अमल पर शर्म करता है तो इसका लाजमी नतीजा ये होता है कि वो इस अमल को तर्क कर देता है। यानी अगर कभी कभी उससे कुछ ऐसे गलती हो जाती है और वो अपनी गलती पर शर्मिंदा होता है तो दोबारा उस काम को वो नहीं करेगा, वो शर्मिंदा हो गया है। अगर कोई किसी अमल पर शर्म करता है तो यकीनन उसका लाजमी नतीजा ये होता है कि वो उसको अमल को तर्क कर देता है। तो यहाँ पर इन्नल्लाहा ला यस्तही का मतलब ये होगा कि खुदा इस अमल को तर्क नहीं कर सकता है। यही बात गज़ब, रज़ा, मोहब्बत और कराहत में भी मुतसव्विर होगी। यानी हम लोग यहाँ पर देखें जैसे कि अल्लाह ये शर्म ने, यानी यहाँ पर जो लफ्ज़ आया कि वो शर्म नहीं करता है कि एक मच्छर की मिसाल देवे, तो इसी तरह से यानी वो ये अमल को तर्क नहीं करेगा। तो इससे उसका गुस्सा भी, रज़ा भी, मोहब्बत भी, उसकी कराहत भी ये हम लोग की तरह का नहीं है। यानी अल्लाह की रज़ा सवाब देना है, उसका गज़ब अज़ाब देना है, वो इसको नहीं छोड़ सकता है। फिर ज़रबुल मिस्ल, यानी ज़रब का एक मायने आता है ज़मीन पर चलना। ज़रबुल मिस्ल का एक मायने ज़रब यानी ज़रबुल मिस्ल, यज़रिबा मसलन मा बऊज़तन, यानी यहाँ पर मिसाल दी है जो अल्लाह ने। तो ज़रबुल मिस्ल उर्दू में भी हम लोग कहते हैं। ज़रब का एक मायने ज़मीन पर चलना, क्योंकि ज़रबुल मिस्ल शोहरत हासिल करने के बाद एक मुसाफिर की तरह लोगों की ज़बान पर हर वक्त जारी और सारी रहता है।
यानी हम लोग कहते हैं ना कि आम के आम गुठलियों के दाम, फूटे आम, क्या बोलते हैं, इस तरह से हम लोग जो मिसालें देते हैं। तो तुमको आम खाने से मतलब है, गुठली गिनने से क्या वास्ता है, यानी ऐसे जो मिसालें जो दी जाती हैं उर्दू में, तो इस तरह से एक हमारी ज़बान के ऊपर जो है तो एक विर्द हो जाता है हम लोग की, तो इसीलिए उसे ज़रबुल मिस्ल कहा जाता है। तो फिर बाऊज़तन यानी छोटा सा मच्छर। हक, अब हक़ का, ये जो अरबिक ग्रामर पढ़े उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। हक, हक जो है तो अरबिक में रूट वर्ड 3 होते हैं, सुलासी मुजर्रद 3 होते हैं। तो यहाँ पर हक तो एक 2 ही है, मगर इसका रूट वर्ड है हक़, यानी साबित, वाक़इयत। जैसे वाक़ई होता है ना, वाक़इयत, हकीकत। अगर एक कलाम वाक़ई के मुताबिक हो तो कलाम को सिद्क़ कहते हैं और वाक़इयत को हक़ कहते हैं। यानी जिस जगह पर वो वाक़या हुआ है, वो हकीकत हुई है, उसको हक़ कहते हैं, और कलाम जो उसके बारे में कहा जा रहा है उसको सिद्क़ कहते हैं। फ़सक़, फ़िस्क़, जो हम लोग फ़िस्क़ लेते हैं, इसकी भी बहुत अच्छी, जैसे हम लोगों ने मुनाफ़िक़ीन का किया है, इसी तरह से फ़ासिक़ का भी आया है। फ़ासिक़ के मायने फ़सक़, फ़े आएगा, सीन है, क़ाफ़ है, तो ये इसके मायने है निकल आना। फ़सक़तुर रतबते अन क़श्रिहा, यानी खजूर अपने छिलके या खोल से निकल आई। यानी जब गुठली जो होती है खजूर की, तो वो यहाँ पर दिया है खजूर अपने छिलके या खोल से निकल आई। इसीलिए शरीयत की 4 दीवारी से जो खारिज हो जाते हैं उनको कहा गया है फ़ासिक़। यानी फ़ासिक़ यानी वो ऐसे गुनहगार हो चुके हैं कि वो इस्लाम की शरीयत से यहीं बाहर निकल गए हैं। तो यहाँ के ऊपर तफ़सीर नूरुस सकलैन में हमारे छठे इमाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा की तरफ से ये अल्फाज उन लोगों की तरदीद करते हैं जो ये नज़रिया रखते हैं कि अल्लाह बंदों को ख़ुद गुमराह करता है, फिर उन्हें उनकी गुमराही की वजह से अज़ाब देता है, जैसा कि अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया है। इसी तरह छठे इमाम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने मच्छर की मिसाल इसलिए बयान की ताकि लोगों को इस बात की तरफ मुतवज्जे किया जाए कि अगरचे मच्छर एक छोटा सा जानदार है, मगर अल्लाह ताला ने उसको तमाम आज़ा अता किए हैं जो हाथी को अता किए हैं। अल्लाह की कुदरत का करिश्मा ये है कि उसने मच्छर को काटने के लिए तेज़ धार डंक अता किया है, उसे उड़ने के लिए पर दिए हैं जो कि हाथी को मयस्सर नहीं है। यानी हाथी से इसके ये 2 ज़्यादा हैं आज़ा। इससे अल्लाह ये चाहता है कि इसके मोमिन बंदे इसकी सिफत के अजायबात और इसके हुस्न तख्लीक को मुलाहिज़ा करें, इस पर गौर व फिक्र करें। मच्छर हमको कितनी छोटी सी मखलूक है, यानी वो मच्छर, मगर उसमें सारे आज़ा अल्लाह ने दिए हैं जो हाथी में आज़ा हैं। सोचे हाथी इतना बड़ा है और मच्छर कितना ज़रा सा है, मगर ये मच्छर। फिर उसूल काफ़ी में हमारे 5वें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे वालिद ने मुझसे फरमाया, फ़र्जंद काते रहम की दोस्ती से परहेज़ करना। देखो यहाँ पर कितनी गौर की बात है। क़त्ए रहमी तो हम लोगों के लिए बहुत ही सख्त गुनाह है, मगर यहाँ 5वें इमाम क्या कह रहे, मेरे बाबा ने यानी चौथे इमाम ने कहा है काते रहम की दोस्ती, जो रहम कता करने की सलाह दे, मशवरा करे, जो क़त्ए रहमी करता है उसकी दोस्ती से परहेज़ करो।
یہ بہت بہترین حدیث ہم لوگ کے لیے ہے کہ ہم لوگ ہر ایک کی وجہ سے دوسرے سے قطع رحمی کر لیتے ہیں، اپنے خون جگر سے ہم قطع رحمی کر لیتے ہیں کسی رشتے کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے۔ ہم دنیا والوں کا خوف کرتے ہیں مگر ہم اللہ کا خوف نہیں کرتے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے ہمیں کیا کہا ہے، ہم کو اس کی خوشنودی کے لیے کام کرنا ہے، کیونکہ اس کی خوشنودی کے کام کیے ہوئے ہی ہم لوگ نے ابھی پیچھے کیا ہے کہ اس کی خوشنودی کی بنا پر اگر ہم کوئی چھوٹا سا بھی کام کریں گے تو وہ ہم کو اس کی بہترین جزا دے گا۔ پھر یعنی یہاں پہ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ فرزن قاطع رحم کی دوستی سے پرہیز کرنا۔ میں نے اللہ کی کتاب میں دیکھا ہے کہ قاطع رحم پر 3 بار لعنت کی گئی ہے، اور ان میں سے ایک مقام سورہ بقرہ میں ہے، جیسا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ۔ انشاءاللہ یہ اس کے بعد والی آیت کے بارے میں ہے، تو ہم لوگ اس کو انشاءاللہ کریں گے۔ یہاں پر آیت جو شرم و حیا، تو شرم و حیا جو ہے تو وہ انسانی مزاج سے اس کا رابطہ ہے، انسانوں کے مزاج میں پائی جاتی ہے شرم و حیا، اور خدا اس سے منزہ ہے، کیونکہ یہ ایک کیفیت ہے، اور کیفیت ہے نا مخلوق میں ہوگی۔ اگر خالق کی کیفیت ہم بیان کر دیں تو پھر ہم موحد نہیں رہ سکتے۔ اللہ کیفیات سے ماورا ہے، اللہ کا کیفیت سے بلند و بالا ہے، اس لیے یہاں خدا کی شرم و حیا کا مطلب اس کا لازمہ ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے، تفسیر لکھنے والوں نے، کہ قرآن نے سورہ عنکبوت میں مکڑی کے جالے کی مثال دی ہے۔ سورہ عنکبوت ہے نا، عنکبوت یعنی مکڑی کا جالا، یعنی سورہ عنکبوت میں اللہ کہہ رہا ہے 41 میں، آیت نمبر 41 میں وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور گھروں میں سب سے کمزور یقیناً مکڑی کا گھر ہے۔ اور سورہ حج میں مکھی کو بعنوان مثال پیش کرتے ہوئے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ سورہ حج کی آیت نمبر 73 میں، اللہ کے سوا جن معبودوں کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بنانے پر بھی ہرگز قادر نہیں ہے۔ اس لیے بعض یہودیوں نے طنزاً کہا کہ قرآن مثال کے لیے حقیر سی چیزوں کو منتخب کرتا ہے، یعنی کوئی بھل سے بس کسی طرح نقص نکالنا دیکھیں، یہ حقیقی مومن کا کام نہیں ہوتا ہے نقص نکالنا۔ مومن کبھی نقص نہیں نکالتا ہے، مومن ہر چیز میں اللہ کی حکمت کو تلاش کرتا ہے کہ اس میں کیا چیز ہے، اللہ نے جو جب یہ بیان کیا ہے تو اس میں اس کی کیا حکمت پوشیدہ ہے۔ یہ یہودیوں عیسائیوں کی، یعنی یہ جو لوگ منافقین ہیں، فاسقین ہیں، وہ لوگ سب یہ ساری کام کرتے ہیں۔ تو جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی جب ان لوگوں نے کہا نا قرآن جو ہے تو مثال کے لیے حقیر سی چیزوں کو منتخب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ مچھر یا اس سے بھی کمتر چیز کی مثال پیش کرنے سے نہیں شرماتا۔ فما فوقہا فی الصغر، یعنی اس سے بھی کمتر چیز کو مثال کے طور پر پیش کرے گا۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس مثال کے ذریعے خدا گمراہ ہونے والوں کو گمراہ کرتا ہے، ہدایت پانے والوں کو ہدایت کرتا ہے، یعنی ہر شخص کو اس کی لیاقت کی بنیاد پر استحقاق ملے گا، جتنی اس کی عقل ہوگی، سمجھ ہوگی، جتنا اس کا فہم ہوگا، جتنا اس میں حق اور باطل کو سمجھنے کی صلاحیت ہوگی، جتنا اس میں صحیح غلط کو سمجھنے کی طاقت ہوگی، کتنا اس نے یعنی اچھائی اور برائی کو دیکھا ہے، یعنی ایسی مثالیں ایک کسوٹی کی طرح ہیں، کسوٹی پہ پرکھا جاتا ہے انسان کو، جن سے گمراہ ہونے والے اور ہدایت پانے والے جدا جدا ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا، اللہم صلی علی محمد، اے علی اگر تم نہیں ہوتے تو اس امت میں مومن کی پہچان نہیں ہوتی، یعنی جو تمہارا ولایت کچھ مانے گا وہ مومن ہے۔ تو یہاں پر الگ الگ ہو گئے، جنہوں نے نہیں مانا اور جنہوں نے مانا دونوں الگ ہو گئے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، ان مثالوں سے خدا صرف فاسقوں کو ہی گمراہی میں ڈالتا ہے۔ قرآن مجید میں اس مفہوم کی بہت سی آیتیں آئی ہیں، یعنی یہاں پر ہے نا سورہ نحل کی آیت نمبر 93 میں اللہ کہتا ہے یضل من یشاء و یہدی من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ سورہ دحر کی آیت نمبر 30 میں آیا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تم لوگ صرف وہی چاہ سکتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ ان آیات سے غیر شیعوں نے، جنہوں نے امام کو چھوڑ دیا، جنہوں نے امامت کے عقیدے کو نہیں اپنایا، جنہوں نے امام کی معرفت حاصل نہیں کی، تو ان لوگوں نے ایسے نظریے کر دیے، ایسی آیتوں کو لے کر اپنے اعمال و افعال میں انسان مجبور ہے، بے بس ہے، سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے۔ تو اس طرح ان لوگوں نے اللہ کو جابر قرار دے دیا، ظالم قرار دے دیا، یعنی یہ چیز جو تھی صرف اور صرف ہم لوگ ائمہ علیہم السلام کے عقیدے پر ہیں، اور امام علیہ السلام نے بہترین طریقے سے توحید اور عدل کو سمجھایا ہے، جس سے ہمارا عقیدہ توحید بھی الحمدللہ اگر ہم واقعی مطالعہ کرتے رہیں، واقعی ہم لوگ کتابوں سے رجوع رکھیں اپنے آپ کو، اور یہ الحمدللہ جو ہم لوگ جو تھوڑی سی تفسیر کر رہے ہیں، اگر ہم لوگ اس کو بھی صحیح سے سنتے رہیں، غور و فکر کریں، ضروری نہیں کہ ہم کو کچھ یاد ہو جائے گا، مگر ہم جب بار بار، اسی لیے جب ہم لوگوں نے اس کو ریکارڈ کیا ہے تو ہم لوگ کو یہ سہولت ہے کہ ہم کتاب کھول کے نہیں پڑھ سکتے ہیں، ہم گھر میں اکیلے ہیں، پکا رہے ہیں، کام کر کے، تو ہم اس کو کھولنے میں بجائے اس کے کہ ہم ادھر ادھر کی باتیں دماغ میں آویں، تو ہمارے اگر ذہن میں یہی چیزیں آتی رہیں گی تو یہ خود بخود ہم لوگ کے ذہنوں میں یاد ہو جائیں گی، اور پھر آج کل جو بھی آ رہا ہے ذاکرہ جو بھی ہے وہ بیٹھ جاتا ہے، جو من میں آیا وہ پڑھتا ہے۔ تو کم سے کم اگر ہم لوگ نے تفسیر سنی ہوگی تو ہم لوگوں کو اتنا تو یہ رہے گا کہ ہم نے یہ غلط ہے یا یہ صحیح ہے جو انہوں نے پڑھا ہے، ہاں واقعی، تو ہم لوگوں کو پھر ان کی دوسری باتوں پر بھی اعتماد آئے گا۔ یعنی ظاہر سی بات ہے کہ علم حاصل کرنا اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ہر گوشے میں جو ہے تو ہم کامیاب رہیں۔ تو یہاں کے اوپر نظریہ جبر، تو مسلمانوں کا ایک فرقہ یہ نظریہ رکھتا ہے کہ انسان اپنے اعمال و افعال میں بے بس ہے، یعنی وہ جو بھی کرتا ہے تو وہ جو بھی کرتا ہے وہ اللہ کرواتا ہے۔ ہم لوگ خود عقل سے یہ سوچیں کہ اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم ظلم نہیں کریں، تو اب اگر ہم ظلم کریں گے تو اللہ کہتے ہیں دیکھو میں تمہارے لیے جہنم کی آگ کو میں نے کھڑا رکھا ہے۔ اب اللہ ہی کہہ رہا ہے ظلم نہیں کرنا، اور پھر ہم کہہ رہے ہیں اب یہ جو ہم سے ہوا ہے یہ اللہ نے کروایا ہے، تو یعنی ہم اللہ پہ تہمت لگا رہے ہیں۔ جب اللہ نے ہم کو کہہ دیا کہ تم یہ کام کرو گے تو میں تم کو جہنم کی آگ میں ڈالوں گا، تو پھر یہ کیسے ہماری عقل ہے کہ جو عقل کہہ رہی ہے کہ اللہ نے کروایا اور پھر اللہ ہم کو عذاب میں بھی ڈالے گا، جہنم میں بھی ڈالے گا۔ یعنی جو لوگ ہے نا کہتے ہیں نا کہ جو حق کے راستے سے ہٹتا ہے وہ سوائے گمراہی کے کہیں نہیں جاتا ہے۔ تو یہ نظریہ جبر جو ہے یہ سنیوں کا ایک فرقہ ہے، اشاعرہ، ان لوگوں نے یہ نظریے کو اپنایا ہے کہ بندہ کسی بھی قسم کے قصد و ارادے کا مالک نہیں ہے، اس کائنات میں صرف ارادہ خدا نافذ ہے،
ارادہ خدا کے سامنے بندے کی حیثیت ایک کاتب کے ہاتھ میں پکڑے قلم کی سی ہے، لہٰذا بندوں سے صادر ہونے والے یعنی بندے جو بھی عمل کرتے ہیں در حقیقت اللہ نے وہ کام کیے ہیں اور دکھا رہا ہے کہ ظاہراً بندے نے کیے ہیں۔ تو یہ یہاں کے اوپر ایک چیز یہ ہو گئی اشاعرہ کا نظریہ جبر۔ پھر انہی میں ہی آتا ہے کہ یعنی ان لوگ ہے نا جو یہ فلسفیوں کا ہے وحدت الوجود، یعنی ہر ایک چیز جو ہے وہ خدا ہے، یعنی ہم لوگ بھی خدا ہی ہیں ان کے اس میں۔ تو یہاں کے اوپر جو کچھ بھی ہوگا کائنات میں اسی وجود واحد کا کرشمہ ہے، اسی یکتا کارساز کا کرشمہ، یعنی جو ہم بھی خدا ہے تو ہم نے جو بھی کیا ہے وہ خدا نے ہی کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو کائنات میں ہونے والے تمام واقعات کا ازل سے علم ہے، یعنی وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو بھی چیز ہے اللہ کی کتاب میں یہ سب لکھی ہوئی ہے، اگر کسی نے گناہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم پہلے سے ہے۔ اس علم خدا کے مطابق عمل کا سرزد ہونا ضروری ہے، ورنہ علم خدا جہل میں بدل جائے گا۔ یہ سب ان کی کس طرح سے گول گول باتیں ہیں۔ بنا بری اس جہان میں رونما ہونے والے اعمال کے بارے میں تمام اعمال علم خدا کے مطابق رونما ہوتے ہیں، ان میں انسانی قصد و ارادے کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ نظریہ جبر پر آیات کے علاوہ یہ دلیل بھی قائم کی جاتی ہے کہ اللہ کے قصد و ارادے کے ساتھ عبد اور مخلوق کا ارادہ بھی نافذ ہو تو شرک لازم آئے گا، یعنی کیونکہ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، اس لیے اس کے ارادے کے ساتھ کوئی اور ارادہ بھی نفاذ عمل میں شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی یہاں پر ان لوگوں نے کس طرح گڑھ لیا ہے، ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے امام نے اس کو کس طرح سے سمجھایا ہے کہ ایک انسان کا اللہ کے پاس علم ہے کہ یہ جو ہے تو زندگی میں ہمیشہ گناہ ہی کرتا رہے گا، مگر انسان کو تو نہیں معلوم ہے نا کہ وہ گناہ کرتا رہے گا۔ انسان چاہے تو اپنی تدبیر سے تقدیر کو بدل سکتا ہے، یعنی انسان، اب ہم نے دیکھا یزید کی فوج میں یزیدیوں نے کس طرح امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا، اسی فوج میں ہی اتنا بڑا دستہ لے کے اتنا بڑا شخصیت یعنی سرداری کی منصب پر وہ آیا تھا، مگر اس نے جان لیا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، صاحبان عقل ایسے ہوتے ہیں، اور وہ فوراً جہنم سے نکل کر جنت کی طرف آ گئے، یعنی اس نے اپنی تدبیر سے تقدیر کو بدل لیا۔ اگر انسان حق اور باطل کو اتنی گہرائی سے سمجھ لے گا تو پھر یقیناً جو ہے تو وہ یہ ایسا نظریہ نہیں رکھے گا۔ اللہ ہم نے جو کام کیا ہے، دیکھیں یہاں کے اوپر نیت جو ہوتی ہے، ہم لوگ شروع سے یہ کہہ رہے ہیں نیت کا دار و مدار یعنی اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور جیسی نیت ہوگی ویسے ہمارا عمل قبول بھی ہوگا۔ اگر ہمارا نیت ہے قربتاً اللہ تو اللہ یقیناً اس کی جزا دے گا، اپنی بارگاہ میں اس کو قبول کرے گا اور جزا دے گا۔ اور اگر ہمارا لوگوں کے لیے عمل ہوگا تو ہم اللہ نے اس کے لیے نہیں کیا ہے۔ ابھی ہم سے کہا کہ بھائی ہماری ان سے بات چیت ہو گئی، اب تم بھی بات کر لینا، اب چونکہ اب ہم کو ان کی بات کو ماننا ہے تو ہم نے بات کرنا شروع کر دی، تو یہ اللہ کا نہیں فعل۔ یہاں پر اللہ کے لیے ہم نے لڑائی کی تھی تو ہم نے یہ نہیں سوچا تھا، ہم نے قطع ریمی کی تھی تو یہ نہیں سوچا تھا کہ اللہ ناراض ہوگا، چونکہ ہم نے اس کی ناراضگی کی بنا پر اس سے بات چیت بند کی تو ہم نے بھی بند کر دی۔ اب چونکہ اس کی بات چیت ہو گئی تو اب اس نے کہا تو یہ عمل اس شخص کے لیے ہم کر رہے ہیں، تو اس کی جزا بھی اللہ کہے گا اسی سے لو جا کے۔
تو یہ چیز ہم سوچیں کہ جو بھی انسان عمل کرتا ہے تو یہاں پر اس کی نیت جو ہوتی ہے وہ آزاد ہے. اس کے سامنے ہماری فطرت میں اللہ نے بتا دیا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. ہم ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، لوگوں نے معجزے دیکھے ہیں، لوگوں نے ان کی اخلاق کو دیکھا ہے، ان کے کردار کو دیکھا ہے، ان کی پوری زندگی کو دیکھا ہے، مگر جتنوں کو ماننا تھا وہی مومن رہے، باقی سارے کے سارے نہیں لائے ایمان. تو جب وہ لوگوں نے ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ایمان نہیں لائے تو وہ لوگ فاسق ہو گئے نا، وہ لوگ اس شریعت کے قانون سے نکل گئے. یعنی وہاں پر خود انہوں نے گمراہی کی راہ کو چنا نا، اللہ نے ان کو گمراہ نہیں کیا. اللہ نے مثال بیان کی. اب جس نے مثال پر غور و فکر کیا اور اس نے حکمت کو جانا وہ ایمان لے آیا تو ہدایت یافتہ ہو گیا. اب جس نے نہیں غور و فکر کیا، نہیں اس چیز کو مانا، وہ گمراہ ہوا. تو وہ گمراہ اپنے عمل کی بنا پر ہوا، اپنی سوچ کی بنا پر ہوا، اللہ نے اس کو گمراہ نہیں کیا ہے. پھر دوسرا جو نظریہ ہے وہ تفویض ہے. یعنی یہ بہت ہے، یہ بہت واسع، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، مگر ہم لوگ کا مقصد یہاں پر صرف آیت کی سرسری ہم لوگ تفسیر کر رہے ہیں کہ یہ سب تو ہم لوگ کلاسوں میں ہی سمجھ سکتے ہیں اور کرتے ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ 2 سال چلتا ہے توحید اور عدل کا سلیبس. تو ان لوگوں نے کیا کہا ہے، تفویض والوں نے، جبریہ تو کہتے ہیں جو بھی عمل کیا، جیسے کہ جنگ جمل کر کے جب آئیں عائشہ تو لوگوں نے کہا کہ تم نے علی سے جنگ کی، کہا اب یہ اللہ کی مرضی تھی تو ہو گئی. یعنی یہاں پر اللہ ہی کے اوپر الزام لگا دیا. یہ جب کہا گیا شامیوں نے کہ تم نے امام حسین کو قتل کیا، کہ اللہ کی مصلحت تھی، ہو گیا. یعنی ان لوگ نے آیتوں کا اس طرح توڑ مروڑ کر جو ہے تو اس کی اپنے آپ سے تفسیروں کو گڑھ لیا ہے، اپنے آپ سے معنی لے لیے ہیں. یہ سب ان لوگوں نے یہ خود اپنے آپ کو گمراہی کے گڑھے میں گرایا ہے. اب دوسرا جو ہے وہ نظریہ تفویض ہے. یہ معتزلہ ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں، اب انہوں نے یہ اب دوسری حد سے آگے بڑھ گئے. یعنی انہوں نے تو ڈائریکٹ ہی اللہ کو ظالم کر دیا. اب یہ کیا کہتے ہیں، اللہ نے انسان کو بنا دیا، اب انسان کو اس نے آزاد چھوڑ دیا، اب اللہ جو ہے وہ مجبور ہو گیا، اب انسان جو چاہے وہ کرے گا، اب اللہ کا اس میں کوئی دخل نہیں. تو یہ بھی غلط ہے، یہ بھی جو ہے تو غلط ہے. یہ نظریہ رکھنے والوں کو معتزلہ کہتے ہیں، اور سنی جو ہے تو معتزلہ کو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہیں، کیونکہ ان کا تھوڑا سا عقیدہ یعنی جب ہم گہرائی میں جائیں گے تو وہ شیعوں سے ملتا جلتا نہیں ہے، مگر پھر بھی ظلم کے دیکھتے ہوئے ان کا نظریہ جو ہے کہ انسان اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے. تو یہاں پر بھی انہوں نے کون سی آیت لی ہے، سورہ طور کی آیت نمبر 21 لی ہے انہوں نے. کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص اپنے عمل کا گروی ہے. دوسری آیت ہے سورہ کہف آیت نمبر 29. پس جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے. تو یہاں پر بہت ساری قرآن میں آیتیں ہیں، اگر صرف ارادہ خدا ہی سے یہ افعال ہیں، یعنی یہ کام ہوتے ہیں، اس میں بندے کا ارادہ شامل نہیں، تو بندہ ثواب و عذاب کا مستحق نہیں بن سکتا. یہ بات عدل الہی کے خلاف ہے کہ ایک شخص کو گناہ پر مجبور بھی کرو پھر اسے سزا بھی دیں. اچھا، یہاں کے اوپر جو تفویض میں آیا ہے تو یہ حساب سے کہ اللہ نے انسان کو آزاد چھوڑ دیا. دیکھیں، اللہ نے انسان کو آزاد چھوڑا ہے اور اللہ نے سارے وسائل رکھ دی ہیں، مگر اللہ چاہے اللہ پوری طرح سے اس کو اپنے کنٹرول میں رکھے ہوئے ہے. اس کے اللہ کے کنٹرول سے کوئی بھی مخلوق باہر نہیں ہے. اگر اس نے خلق کیا ہے تو اس نے خلق کر کے چھوڑ نہیں دیا ہے، بلکہ وہ پوری طرح ان کا محافظ ہے، ان کو چلا رہا ہے. یقیناً ہم جو بھی کرتے ہیں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے تو کرتے ہیں. تو اب یہ چیز ہمارے امام سمجھا رہے ہیں ہم کو
نظریہ امر بین الامرین، یہ ہمارے شیعوں کا نظریہ امام بتا رہے ہیں. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، جو ہم شیعہ بھی بہت لا علم ہونے کی بنا پر ہم بھی بہت کفر بک دیتے ہیں. شیعہ امامیہ کا نظریہ ہے نہ جبر نہ تفویض، بلکہ ایک تیسری صورت ہے جس میں کسی حد تک ارادہ خدا بھی جو ہے تو داخل ہے اور ارادہ عبد بھی. یعنی یہاں کے اوپر امام بتا رہے ہیں کہ اللہ نے بھی ارادہ کیا ہے، بندے نے بھی ارادہ کیا ہے. اس نظریے کے مطابق خدا عمل کی طاقت عطا کرتا ہے. یعنی جب بندہ عمل کو ارادے و اختیار سے انجام دیتا ہے تو اللہ اس کو کس نے طاقت دی ہے؟ اللہ نے طاقت دی ہے نا بندے کو. یہاں پر اگر ہم دوسرے الفاظ میں اس کو دیکھیں تو عمل کرنے کی طاقت اور صلاحیت خدا کی طرف سے ہے. طاقت کا استعمال بندے کی طرف سے، یعنی طاقت دی ہے اللہ نے، اور کیا کر رہا ہے بندہ اس کو استعمال کر رہا ہے. جیسے اللہ نے ہم کو بہت دولت دی ہے، اللہ نے ہم کو بہت دولت دی ہے، تو بندے نے اس دولت کو حقدار تک پہنچایا ہے. یہاں دونوں کا کام ہے. اللہ نے بندے کو دی ہے دولت، تو اس دولت کا وہ صحیح استعمال کر رہا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم الفاظ کو اور بدلیں تو طاقت اللہ کی طرف سے ہے مگر غیر مشروط. یا اللہ طاقت دے رہا ہے ہم کو مگر شرط نہیں لگا رہا ہے کہ اگر تم لوگوں کو پیسہ دو گے، دولت دو گے تو ہی میں تم کو دولت دوں گا. نہ، اللہ نے ہم کو دولت دی بغیر شرط کے. اب بندہ انتخاب کرے گا، یعنی بندہ انتخاب میں آزاد ہے. اب جس نے اس کی دولت کو اس کے حقدار کو دیا تو یقیناً یہ پاور تو دیا اللہ ہی نے تھا. اگر دولت ہوتی نہیں تو نیکی کرتا کہاں سے؟ تو نیکی کے وسائل اللہ نے دیے مگر بندے نے چنا. جس بندے نے اس کو حقدار تک پہنچایا اس نے صحیح نعمت کا استعمال کیا. اب اس میں بھی جو بندہ صرف اور صرف اور پیسے کو خالی رکھ رہا ہے اپنے پاس، یہاں بندے کا اختیار ہے. اللہ نے شرط نہیں لگائی تھی نا، مگر اللہ نے بتا دیا تھا کہ میری نعمت کا شکر ادا کرو. تو شکر ادا کرنا یہ نا اس کے حقدار کو حق پہنچانا ہے. بندے نے نہیں دیا، بندے نے کفر کیا، تو یہاں بندے کا اختیار تھا نا. اللہ نے دونوں کو طاقت دی تھی، اس نے طاقت کا صحیح استعمال کیا، اس نے طاقت کا غلط استعمال کیا. اللہ تعالیٰ نے بندوں کو خلق کیا اور ان کو بغیر شرط کے نیک اور بد اعمال انجام دینے کی طاقت دی. یعنی اس طاقت کے ساتھ یہ شرط نہیں رکھی کہ اس خداداد طاقت سے وہ صرف نیک عمل کریں گے اور یہ اس قوت سے برے عمل انجام دیں گے. یعنی یہاں پر شرط نہیں رکھی نا اللہ نے. اللہ نے ہم کو خلق کیا تو ہماری خلقت میں اس نے ہم کو اچھائی اور برائیاں ہماری فطرت میں ڈالی. ہماری فطرت میں اس نے اچھائی اور برائی ڈالی. اب اس نے جو طاقت دی تو یہ نہیں بول رہا ہے کہ صرف تم اس سے نیکی کام کرنا، اس سے برے کام نہیں کرنا، یا صرف برے کام کرنا اچھے کام نہیں کرنا. یہاں پہ کوئی شرط نہیں لگائی اللہ نے، بلکہ خدا نے تو ایک ایسی ذات خلق فرمائی ہے جو نیکیوں پر بھی قادر ہے اور گناہوں پر بھی، اور اسی طرح مناجات بجا لانے کی قدرت بھی رکھتی ہے، اسی طرح مباحات بجا لانے کی بھی قدرت رکھتی ہے. البتہ نیکی اور گناہ میں فرق یہ ہے کہ نیکی کو بجا لانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس کی ترغیب دلائی ہے، وہ اس پر راضی ہے، اسی نے ہی نیکی کرنے کی طاقت دی ہے. دیکھیں جو نیکی کرنے کی جو اللہ ہم کو طاقت دیتا ہے یہ توفیق الہی ہے. اور وہ اگر ہم نیکی کے لیے نیت بھی کرتے ہیں نا تو اللہ ہم کو اور اکساتا ہے کہ نیکی کرو، جلدی کرو، نیکی کرنے میں جلدی کرو، دیر نہیں کرو. یعنی اللہ کی طرف سے ایک ہم کو توفیق ملتی ہے.
الحمدللہ یہ ایک توفیق ہے جو ہم لوگ تفسیر قرآن کرنا شروع کیا ہے ہم لوگوں نے. اللہ اس توفیق کو ہماری باقی رکھے. اس لیے ہم کبھی بھی نیک کام کریں تو دعا بھی یہ کریں کہ مالک اس کام کو ہمیشہ باقی رکھنا، ہم ہمیشہ اس کو کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، سنتے رہیں، اس پہ عمل کرتے رہیں. پھر اللہ نے نیکی کو بجا لانے کا حکم دیا، اس کی ترغیب دلائی، وہ اس پر راضی ہے اور اسی نے ہی نیکی کرنے کی قوت دی ہے، جبکہ گناہ سے اس نے روکا ہے، اس پر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اسے انجام دینے والے کے لیے عذاب مقرر کیا ہے. لیکن اس کے باوجود انسان گناہ اگر کرنے کی قوت سلب نہیں کی، نیز مباح کے بجا لانے کی اجازت دی. انجام دہی کی طاقت بھی عنایت فرمائی کہ چاہے تو انجام دے، چاہے تو انجام نہیں دے. یعنی اللہ نے ہم کو جو طاقت دی ہے تو اس پر نیکی کرنے کا تو ہم کو بولا ہی ہے. تو نیکی ہم جب کرتے ہیں تو یہ اس کی توفیق کی بنا پر کرتے ہیں. اب نیت کی ہم نے برائی کرنے کی تو اللہ روکتا ہے، اس کے فرشتے روکتے ہیں، بہت روکتے ہیں. مگر جب انسان آمادہ ہی ہو جاتا ہے کہ نہیں مجھے تو کرنا ہی ہے، تب پھر اللہ بندے کو بندے کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. مگر اس سے جو طاقت اس کی ہے وہ طاقت تو نہیں لیتا ہے، وہ طاقت اسی کے پاس رہتی ہے، بندے کے پاس ہی ہے اللہ کی دی ہوئی طاقت. مگر اللہ بندوں کو بندے کے حوالے کر دیتا ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں خذلان. اس لیے ہمارے چوتھے امام ہمیشہ دعا میں کہتے ہیں پروردگار تو ایک پل کو بھی مجھے میرے حوالے نہیں کرنا. یعنی اللہ اگر ہم کو ہمارے حوالے کر دے گا تو سوائے گمراہی کے ہم کبھی بھی ہدایت پر باقی نہیں رہ سکتے ہیں. تو اب یہاں کے اوپر اگر انسان گناہ کا ارادہ بھی کرتا ہے، پھر لوگ کہتے ہیں مت کرو یہ کام کو، نہیں کرو. جیسے کہ جب عمر سعد کو ابن زیاد نے میسج دیا تھا کہ بلایا تھا کہ تم کو امام حسین کو شہید کرنا ہے کربلا میں، تو اس نے کہا تھا کہ میں تم کو رے کی حکومت دوں گا. تو اس نے دیکھا امام حسین کو قتل کرنا، یعنی اس کے دل و دماغ میں اب رے کی حکومت کی آ گئی تھی. تو جب اس نے گھر میں میٹنگ کی اپنے گھر والوں میں، خاندان والوں میں، سب میں، تو ان لوگ نے یہ کہا کہ تو اتنا بڑا گناہ کرے گا، رسول کے نواسے کو شہید کرے گا. کہاں میری تم لوگ ترقی سے جل لے ہو اور میرے کو اتنی بڑی حکومت مل جائے گی. سب چیز. اس کا ایک دوست تھا کامل، اس نے اس کو بہت سمجھایا، دیکھ یہ بہت سوائے تو جہنم خریدنے کے کچھ نہیں، تجھے دنیا بھی نہیں ملے گی اور آخرت بھی تیری چلی جائے گی. تو اس نہیں مانا وہ. تو یہاں کے اوپر یہ ہے کہ جب وہ گناہ پر آمادہ ہی ہو گیا، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور بھی اس سے مل کے ملاقات کی، عاشور کے دن بھی کی، پھر اللہ نے اس کو اس کے حوالے کر دیا. اب یہاں پر اللہ نے امام حسین کو قتل نہیں کروایا عمر سعد کے حق، بلکہ اس نے خود اس کام کو چنا ہے. یعنی انسان خود چنتا ہے اس کام کو. اللہ نے اس کو وہ طاقت دے رکھی ہوئی ہے جو وہ لی نہیں ہے، تو یہ اللہ نے اس کو حوالے کر دیا اپنے. اب تو کر جان، کیونکہ تو یہ کام کو جو انجام دے رہا ہے اس کے لیے تو عذاب کا مستحق ہے. اس میں جو ہے تو اس سلسلے میں علی علیہ السلام کا فرمان، یعنی امام نے اتنے اچھے سے توحید کو سمجھایا ہے. توحید یہ ہے کہ انسان اللہ کو اپنے وہم و گمان کے دائرے میں نہ لائے. عدل یہ ہے کہ اللہ کو مورد الزام نہ ٹھہرائے. جو یہ کہے کہ اعمال کو اللہ خلق کرتا ہے تو اس نے خدا پر ظلم کا الزام لگایا. جو یہ کہے کہ خدا غیر مقدور چیزوں کا حکم دیتا ہے تو اس نے خدا کی طرف قبیح کی نسبت دی، برائی کی نسبت دی. جو یہ کہے کہ اللہ بندوں کے اعمال پر قدرت نہیں رکھتا، یعنی بندے سب اعمال خود اپنے ارادے سے بجا لاتے ہیں، اس میں اللہ کا کوئی دخل نہیں، تو اس نے اللہ کو عاجز ٹھہرایا. یعنی توحید اور عدل کو سمجھنا ہے تو امام کی باتوں کو بار بار سننا ہے، تب جا کے کہیں وہ ہم کو ایک بار سمجھ میں آئے گی. امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے
لا جبرا ولا تفویضا بل امرن بینا امرین، نہ تو جبر کا نظریہ صحیح ہے نہ ہی تفویض کا، بلکہ ان دونوں کے مابین ایک امر ہے۔ یہ حدیث بحار الانوار میں ہے۔ میں نے عرض کیا فرزند رسول، امر بین امرین کیا ہے؟ فرمایا جن چیزوں کا حکم ہوا ہے ان کے بجا لانے کا، اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان کے ترک کرنے کا امکان موجود ہونا۔ امام علی علیہ السلام سے مروی ہے، اگر خطا کار سے خطا سرزد ہونا طہری ہے تو پھر اس سے قصاص لینا ظلم ہے۔ یعنی اللہ ہی نے یعنی خطا سرزد ہونا قہری، یعنی اگر اس نے گناہ کیا ہے، خطا کی ہے، غلطی کی ہے تو یہ اللہ ہی نے کروائی ہے، تو پھر اس سے کیسے ہم قصاص لے سکتے ہیں؟ یا کسی انسان نے انسان کا اس کو مار ڈالا، اور اس نے جب مار ڈالا تو اسی کو پھر وہ انسان جو ہے تو سزا دے رہا ہے، تو یہ غلط ہے نا۔ انسان بھی بولے گا تو نہیں تو مروایا اس کو، پھر تو اس کو سزا بھی دے رہا ہے، یعنی ہمارے بھی دماغ میں آتا ہے نا یہ غلط ہے، تو ہم اللہ کے لیے ایسی باتیں سوچتے ہیں۔ کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ جس نے تجھے روکا ہے اس نے تجھے دھوکہ دیا ہے، یعنی مجبور ہونے کے باوجود روکا ہے؟ اگر جھوٹی گواہی دینا جبری طور پر سرزد ہوا ہے تو جھوٹی گواہی دینے والے سے قصاص لینا ظلم ہے، یعنی اس کو جبرن کہا گیا تم جھوٹی گواہی دو، تم جھوٹی گواہی دو۔ اب اس نے جھوٹی گواہی دی، اب جھوٹی گواہی تم نے پہلے تو اس کو زبردستی کروائی کہ ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے تمہارے ساتھ، اگر تم نہیں دو گے، اور پھر اس کے بعد میں ہم اس کو سزا بھی دے رہے ہیں، تو یہ ظلم ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ تجھے راستہ دکھایا جائے پھر تجھ پر راستہ بند کر دیا جائے؟ ہم نے راستہ دکھایا، دیکھو یہ راستے سے جانا ہے، اب وہ جب چلنے لگا ہم نے راستہ بند کر دیا، تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ یہ ساری چیزوں کو سمجھنا ہے۔ جس پر تو استغفار کرتا ہے وہ تیری طرف سے ہے، یعنی ہم کو گناہ جب ہم کرتے ہیں، کوئی غلطی کرتے ہیں، کوئی برائی ہم سے ہوتی ہے تو ہم استغفار کرتے ہیں اللہ سے، کیونکہ گناہ ہم نے کیا ہے۔ تو امام کیا کہہ رہے ہیں؟ استغفار تو کرتا ہے وہ تیری طرف سے، جس پر تو اللہ کی حمد کرتا ہے وہ اللہ کی طرف سے، یعنی جب ہم اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں اور حمد کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے کہ ہم اس کی نعمتوں کا شکر کرتے ہیں۔ جس کام پر تو بندے کی مذمت کر سکتا ہے وہ اس بندے کی طرف سے، جس کام پر تو بندے کی مذمت نہیں کر سکتا وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ امام نے اچھے سے سمجھایا کہ دیکھ، نیکی کرنے والے کو اللہ کی توفیق ملتی ہے، وہ نیکی کرتا ہے، اور تو اس کی مذمت نہیں کر سکتا، اور تو جس کی مذمت کر رہا ہے وہ انسان نے خود اس فعل کو انجام دیا، اس نے خود چنا ہے اس کام کو، اور اس نے اس کام کو انجام دیا ہے۔ جو کار خیر ہے وہ امر خدا سے ہے، اور جو شر ہے وہ علم خدا سے ہے، امر خدا سے نہیں۔ یعنی جو بھی ہم نیکیاں کرتے ہیں، جو بھی ہمارے نیک کام ہیں، وہ خدا کا حکم ہے، اور جو شر ہے، جو برائی ہے، وہ علم خدا سے ہے، یعنی خدا جانتا تھا کہ یہ برائی کرے گا، مگر خدا کے حکم سے نہیں ہے وہ برا کام کرنا، یعنی اس نے جو برا کام کیا تو اللہ نے نہیں کروایا ہے، اللہ کے علم میں تھا کہ یہ برا کرے گا، مگر اس برے کام کو اللہ نے کرایا نہیں ہے۔ تو قرآنی مثالیں حق اور باطل کی کسوٹی ہیں۔ تخلیقی شاہکار جتنا چھوٹا ہوگا، اہل بصیرت کی نگاہ میں وہ خالق کی قدرت و عظمت پر اسی قدر زیادہ دلالت کرے گا۔ مسئلہ جبر و اختیار میں قرآنی نقطہ نظریہ ہے کہ عمل کی طاقت اللہ کی طرف سے اور اس طاقت کا استعمال بندے کی طرف سے۔ بہت ساری کافی میں اس متعلق حدیثیں ہیں اس بارے میں، جبر اور تفویض، یہ پورا ہے نا چیپٹر ہے کافی میں، تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ ہم لوگ اس پر کرنے کی وہ کریں۔ پھر ہم لوگ چھوٹی سی اس میں آیا ہے کہ انسان جو یہی مچھر کی مثال جو بتائی گئی ہے، تو مثال ایک چیز ایسی بھی ہوتی ہے کہ ہم ایسی چیز کی مثال وہاں پر دیتے ہیں کہ
اس کی نا جو چیز ہے اس کی تصویر کشی، یعنی اس کی تصویر ہمارے سامنے آ جاوے، حقیقت کی جو تصویر ہے وہ ہمارے سامنے آ جاوے۔ اب اللہ یعنی جو مدعیان نے جس نے ہم سے کوئی سوال کیا ہے تو ان کے کمزور پہلو کو بیان کر رہا ہے۔ تو ہم کو یعنی کسی نے کچھ سوال کیا اور وہ بہت زیادہ نازک اور اس کسی کے بارے میں سوال کیا، تو ہم نازک چیز کی مثال دیں گے اس کو، ہم اس کو طاقتور چیز کی مثال نہیں دیں گے۔ کوئی اگر بیمار ہے تو ہم اس سے زیادہ جو بیمار ہوں گے نا ہم اس کا بتائیں گے کہ دیکھو تم ہے نا اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو یہاں پر جو سورہ حج کی آیت نمبر 73 میں اللہ کہہ رہے خدا کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو تو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، چاہے وہ سب مل کر اس کی کوشش کریں، بلکہ اگر مکھی کوئی چیز ان سے چھین کر لے جائے تو وہ اس سے واپس لینے کی قدرت نہیں رکھتے۔ طلب کرنے والا اور جس سے طلب کی جا رہی ہے دونوں کمزور ہیں۔ یعنی اللہ نے مچھر کی مثال تو دی ہے، مگر یہاں پر سورہ عنکبوت یعنی مکھی تو مکڑی ہے، اور یہ جو ہے تو سورہ حج میں مکھی کی جو مثال دی ہے اللہ نے کہ مکھی اگر ان لوگ چاہے جیسے ان لوگ بت پرست تھے تو تمہارے بت تم جس کی پوجا کر رہے ہو، جس کی پرستش کر رہے ہو، جس کے لیے تم اتنا یعنی کفر کر رہے ہو، تو یہ ایک مکھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر مکھی تم سے کچھ چھین کر لے جا رہی ہے تو وہ تم کو دلا بھی نہیں سکتے ہیں، اتنے زیادہ وہ مجبور ہے۔ تم کس کی پرستش کر رہے ہو؟ یہ پتھروں کی، یہ بے جان خداؤں کی۔ تو یہاں پر اللہ نے سورہ حج میں مکھی کی مثال دی ہے، یعنی یہاں مکھی اس جیسی کسی چیز کی مثال سے بہتر کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی کہ بت اتنے عاجز ہیں، اتنے کمزور ہیں اور تم اس کی پرستش کر رہے ہو۔ تو یہاں پر مکھی سے زیادہ کون چیز وہ ہو سکتی تھی کمزور۔ پھر سورہ عنکبوت میں جب اس نے چاہا کہ بت پرستوں کے سہاروں کی کمزوری کی تصویر کشی کرے تو اس نے یہاں پر یعنی سہارا کیسا ہوتا ہے، اب گھر ہے جتنا مضبوط ہوگا اتنے زیادہ، یہاں مکڑی کے جالے کی تھی ہے اس نے، یعنی مکڑی کا جالا سب سے زیادہ بوسیدہ گھر ہوتا ہے، یعنی اس نے تشبیہ دی جس نے اپنے لیے کمزور سے گھر کا انتخاب کیا، کیونکہ دنیا میں کمزور ترین گھر عنکبوت کا ہے، مکڑی کا ہے۔ تو یہاں کے اوپر اگر ان مواقع پر چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال کے بجائے اگر اللہ عالم خلقت کی بڑی بڑی چیزوں کی، ستاروں کی، سیاروں کی، آسمانوں کی، زمین کی اگر وہ مثال دیتا تو یہ مثال یہاں پر صحیح نہیں ہوتی۔ یعنی اللہ بتا رہے تمہارے بت، اب یہاں پر جب وہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے ہیں، ایک مکھی اگر کچھ لے جا رہی ہے تو مکھی ان کو دے نہیں سکتی چھین کر، وہ چیز اتنے کمزور ہے، تو آسمان کو وہاں کہاں خلق کر سکیں گے، کہاں زمین بچھا سکیں گے، کہاں ستاروں کو خلق کر سکتے، یعنی یہاں پر بہت زیادہ یعنی مثال خراب ہوتی ہے، غلط ہوتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں خداوند عالم فرماتا ہے کہ ہمیں انکار نہیں کہ ہم مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی چیز کی مثال دیں، تاکہ حقائق عقلی جو عقل کی جو حقوق ہیں یہاں تک کہ مثالوں کے لباس میں پیش کیا جا سکے، پھر انہیں بندوں کے اختیار میں دے دیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ غرض کو مقصد پہنچانا ہے، مثلاً ایسی قبا کی مانند ہونا چاہیے جو قامت مطالب پر فٹ آ سکے، جیسے کہا فما فوقہا، یعنی یہاں پر دو طرح کا ہے، ایک گروہ کے مطابق اس سے مراد چھوٹے ہونے میں بڑھ کر ہے، کیونکہ مثال چھوٹے ہونے کا بیان کر رہی ہے، لہٰذا اس سے بڑھ کر یا اس سے اوپر ہونا بھی اسی نظریے سے ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ہم کسی سے کہیں 1 روپے کے لیے کیوں اتنی زحمت اٹھا رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو وہ جواب دے میں تو اس سے اوپر کے لیے بھی تکلیف اٹھاتا ہوں، یعنی تم 1 روپے کی بات کر رہے ہو، ارے میں تو 8 آنے کے اوپر بھی مرتا ہوں، یعنی ہم لوگ چھوٹی مثال دیں گے نا،
کہ تم اتنی محنت کیوں کر رہے ہو، تم اتنا اس کے لیے کیوں اتنا پریشان ہو، 1 ہی روپیہ تو ہے. تو بولا نہیں، میں تو اس کے اوپر بھی کر سکتا ہوں، یعنی اگر 8 آنا بھی ہوگا تو بھی میں ایسا کروں گا. بعض کہتے ہیں اس سے مراد اوپر سے بڑے ہونے کے لحاظ سے ہے، یعنی خداوند عالم چھوٹی چیزوں کی مثالیں بھی دیتا ہے اور بڑی کی بھی. یہ جیسا سوال ہوگا اس حساب سے اللہ جواب دے گا. اس گفتگو کے بعد فرماتا ہے، رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وہ جانتے ہیں یہ بات ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے. وہ ایمان اور تقوی کی روشنی میں تعصب، اناد، حق سے کینہ پروری سے دور ہیں. وہ حق کے چہرے کو پورے طور پر دیکھ سکتے ہیں، خدا کی دی ہوئی مثالوں کی منطق کا ادراک کر سکتے ہیں. لیکن جو لوگ کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا کا اس مثال سے کیا مقصد تھا جو تفرقہ و اختلاف کا سبب بن گئی. ایک گروہ کی اس کی وجہ سے ہدایت کی، دوسرے کو گمراہ کر دیا. ان کے نزدیک یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مثالیں خدا کی طرف سے نہیں ہیں، کیونکہ خدا کی طرف سے ہوتی تو سب لوگ اسے قبول کر لیتے. مگر خدا انہیں ایک مختصر اور 2 ٹوک جواب دیتا ہے کہ وہ اس کے ذریعے صرف فاسقوں اور گنہگاروں کو جو حق کے دشمن ہیں گمراہ کرتا ہے. تو اس ساری گفتگو، اس بنا پر یہ ساری گفتگو خدا کی ہے اور نور و ہدایت ہے. یہاں پر چشم بینا کی ضرورت ہے، یعنی آنکھیں کھلی ہوئی آنکھوں کی ضرورت ہے جو جس سے استفادہ کریں، جس سے فائدہ اٹھائیں. اب اگر یہ دلوں کے اندھے مخالفت اور ڈھٹائی پر اتر آئے ہیں تو اس میں ان کا اپنا ہی نقصان ہے، خسارہ ہے، ورنہ ان آیات الہی میں کوئی نقص نہیں ہے. یعنی یہاں پر حقائق بیان کرنے کی جو اللہ نے مثال بتائی ہے، انشاءاللہ ہم لوگ اس کو کریں گے کہ مثال جو ہے تو مطلب کو دل نشین بنانے کے لیے مثال دیتا ہے. یعنی بعض اوقات ایک مثال کا تذکرہ راستے کو اتنا کم کر دیتا ہے اور جو ہے تو کب ہو جاتا ہے راستہ طے پتہ ہی نہیں چلتا ہے. انہیں اگر کچھ تکلیفیں آتی ہیں، کچھ مصیبتیں آتی ہیں، ہم اگر جس سے بیان کرتے ہیں تو وہ اگر ہم کو کچھ ایسی ایسی مثالیں دیتا ہے نا تو وہ مصیبتیں، مشکلیں آٹومیٹک ہے نا ختم. ہم کو لگتا ہے بہت چھوٹی ہے، بہت کم ہے، ہم کو وہ چیز کا اتنا یعنی وہ نہیں لگتا. اس سے کیا ہوتا ہے، اگر ہم راستے میں تو راستہ ہمارا جلدی سے گزر جاتا ہے. پھر کبھی کبھی پیچیدہ کوئی بات ہوتی ہے تو اگر اس پیچیدہ بات کو کوئی ہمارے علم والے سے، اگر صحیح علم جس کے پاس ہے، وہ اگر ہم کو مثال سے سمجھاتا ہے تو ہم لوگ کو وہ سمجھ میں آ جاتا ہے. مگر جو لوگ قبول کرنے والے ہوتے ہیں انہی لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، وہی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس پر ثابت قدم رہتے ہیں. مگر جو ڈھیٹ ہیں، جو بہانے باز ہیں، وہ لوگوں کو خاموش کرنے کے لیے مثال کی تاثیر کا بھی انکار کر دیتے ہیں. پھر اللہ نے مچھر اور مکھی کو، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جس سے عقل حیران ہو جاتی ہے. یہاں پر ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام چھوٹے سے حیوان کی خلقت کے بارے میں بتا رہے ہیں. یعنی اماموں نے ہماری توحید جب ہم پڑھیں گے تو اس میں ہم ملے گا یہ چیز. خداوند عالم نے مچھر کی مثال دی، حالانکہ وہ جسامت کے لحاظ سے بہت چھوٹا ہے، لیکن اس کے جسم میں وہ تمام آلات اور اعضاء و جوارے ہیں جو خشکی کے سب سے بڑے جانور کے جسم میں ہیں، یعنی ہاتھی، اور اس کے علاوہ بھی اس کے 2 عضو، سینگ اور پر، جو ہاتھی کے پاس نہیں ہے. خداوند یہ چاہتا ہے کہ مومنین کو اس مثال سے خلقت و آفرینش کی خوبی، عمدگی بیان کرے. یہ ظاہراً کمزور سا جانور جسے خدا نے ہاتھی کی طرح پیدا کیا ہے، اس میں غور و فکر انسان کو پیدا کرنے والے کی عظمت کی طرف متوجہ کرتا ہے. خصوصاً اس کی سونڈ جو ہاتھی کی سونڈ کی طرح ہے، اندر سے خالی ہے، مخصوص قوت سے، خاص دی ہوئی اس کو قوت سے خون کو اپنی طرف کھینچتی ہے. اس کی یہ ٹوٹی دنیا کی عمدہ ترین سرنگ ہے، اس کا اندرونی سوراخ بہت باریک ہے. پھر خدا نے مچھر کو قوت جذب و دفاع، ہاضمے کی قوت دی ہے.
इसी तरह से मुनासिब तौर पर हाथ पाँव कान दिए हैं, पर दिए हैं ताकि ग़िज़ा की तलाश कर सकें। ये पर इस तेज़ी से ऊपर नीचे हरकत करते हैं कि आँख से इनकी ये हरकत देखी नहीं जा सकती। कभी कभी मच्छर अपने सामने उड़ता है, वो इतना उड़ जाता है और अपने को रहता है सामने, मगर वो परों में ऐसा छुप जाता है कि हमको दिखाई नहीं देता है। ये जानवर इतना हिस्सास है कि सिर्फ किसी चीज़ के उठने से ख़तरा महसूस कर लेता है, बड़ी तेज़ी से अपने आप को ख़तरे की जगह से दूर ले जाता है। ताज्जुब की बात यह है कि इंतहाई कमज़ोर होने के बावजूद बड़े से बड़े जानवर को आजिज़ कर देता है। कभी हम लोग बैठे हों कहीं ऐसी जगह जहाँ मच्छर हों, देखें बैठना हमारा दूबर हो जाता है। हमको कितनी अल्लाह ने ताकत दी है, अक्ल दी है, हाथ पैर दिए हैं, लिबास दिया है, उसके बावजूद भी वो मच्छर हम लोगों को कितना आजिज़ कर देता है। इसी तरह अली अलैहिस्सलाम का एक खुतबा है नहजुल बलागा का 186 में इमाम ने बताया, अगर दुनिया जहान के सब ज़िंदा मौजूदात जमा हो जाएं और बाहम मिलकर कोशिश करें कि एक मच्छर बना लें, वो हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि इस जानदार की खिलकत के इसरार यानी छुपी हुई बातें पर इनकी अक्लें दंग रह जाएंगी, इनके क़वा आजिज़ आ जाएंगे, वो थक कर अंजाम को पहुंच जाएंगे। तलाश बिस्यार के बाद बिलाखिर शिकस्त खुर्दा होकर एतराफ़ करेंगे कि वो मच्छर की खिलकत के मामले में आजिज़ है, अपने इज्ज़ का इकरार करते हैं, यहाँ तक कि वो इसे नाबूद करने से भी आजिज़ हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने देखा कि किस तरह से, और ये हिदायत और गुमराही का है। तो आयत का ज़ाहिरी मफ़हूम मुमकिन है ये शक पैदा करे कि हिदायत और गुमराही में जब्र का पहलू है, इसका दारोमदार खुदा की चाहत पर है, जबकि इस आयत में आखिरी जुमला इस हकीकत को आश्कार करता है कि हिदायत और ज़लालत का सरचश्मा इंसान के आमाल हैं। जैसे कि ए ईमान वालों, सूरह अनफाल की आयत नंबर 29 में, ए ईमान वालों अगर परहेज़गारी को अपना लो तो खुदा तुम्हें तमीज़ हक़ व बातिल और रोशन ज़मीरी अता करें। अगर इंसान बुरे कामों के पीछे लगा रहे तो इसके दिल की तीरगी और बढ़ जाएगी, गुनाह की तरफ इसका रुझान ज़्यादा होगा, बाज़ औक़ात इनकार खुदा की सरहद तक पहुँच जाएगा। जैसे सूरह रूम की आयत नंबर 10 में है, बुरे आमाल अंजाम देने वाले इस मुकाम पर जा पहुँचे हैं कि अब आयात इलाही का मजाक उड़ाने लगे हैं। जब वो हक़, सूरह सफ़ की आयत नंबर 5 में है, जब वो हक़ से फिर गए तो खुदा ने भी इनके दिलों को फेर दिया। यानी यहाँ पर जो भी आयत आई है वो बता रही है, यानी खुदा फासिकीन ही को गुमराह करता है। इस बिना पर अच्छे या बुरे रास्ते का इंतखाब पहले ही से खुद हमारे अख्तियार में है। इस हकीकत को हर शख्स का विजदान कबूल करता है। इंतखाब के बाद इसके कहरी नताइज का हमें सामना करना पड़ता है। यानी हमारे को अख्तियार दिया है, हम चाहे अच्छा करें चाहे बुरा करें। इस हकीकत को एक सादा सी मिसाल से पेश करते हैं कि जब इंसान किसी गिरने की जगह या किसी ख़तरनाक बड़ी नहर से गुज़रता है तो वो जितना अपने आप को नहर के करीब करता है उसके पाँव की जगह ज़्यादा फिसलने वाली होती है। ऐसे में गिरने की ज़्यादा चांसेस हैं और निजात पाने का कम। इंसान जितना अपने आप को उससे दूर रखेगा उसके पाँव रखने की जगह ज़्यादा मुहकम होगी, इत्मीनान बख्श होगी, गिरने के चांसेस कम होंगे। इनमें से एक का नाम हिदायत है, दूसरी का ज़लालत है। इस गुफ्तगू से उन लोगों की बात का जवाब पूरे तौर पर वाज़ह हो जाएगा जो आयात हिदायत और ज़लालत पर एतराज़ करते हैं। जाहिर सी बात है, हमको मालूम है हम यहाँ आगे बढ़ेंगे तो नहर में गिर जाएंगे, तो हम अपने आप को दूर करेंगे उस चीज़ से। तो फासिकीन से मुराद वो लोग हैं जो उबूदियत बंदगी के दस्तूर से पाँव बाहर निकालें, जो अपने आप को बंदा नहीं समझ रहा है, अब अपने आप को आज़ाद समझ रहा है, अल्लाह की बंदगी से अपने आप को दूर कर लिया है। असल लुगत में फसा का गुठली के खजूर से बाहर निकलने को कहते हैं। इसके मायने को वसअत देकर इन लोगों के लिए ये अल्फाज बोला गया है
کہ جو خدا کی بندگی کی شاہراہ سے الگ ہو گئے ہیں، جو خدا کی بندگی سے اپنے آپ کو جنہوں نے دور کر لیا ہے، تو ان لوگوں کے لیے آیا ہے کہ یہ فاسق ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا